अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज को बरी किया और अब उनका रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जो है वो हमवार हो गया है और अब इस फैसले की बुनियाद पर नवाज शरीफ को भी एक रिलीफ मुहैया किया जाएगा। कुछ अर्सा पहले मैंने आपके सामने उस गुफ्तगू का अहवाल रखा जो मेरी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से हुई, अशरफ उसाफ साहब से, और मैंने उनसे कुछ सवालात किए कि किस अंदाज में मरीम नवाज को रिलीफ जो है वो मिल सकता है और अदालतें क्या सोच रही हैं। फिर उस पर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की कि हम सबसे पहले मरीम नवाज का केस, चूंकि आपको याद रखना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं है अशरफ उसाफ साहब, बल्कि उनके नवाज शरीफ फैमिली के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात भी हैं और उनके केसेस को उन्होंने हमेशा जो है वो बेहतरीन तरीके से दफ़ा भी उसका किया और उनके बहुत करीबी समझे जाते हैं। अशरफ उसाफ साहब ने ये बात उस वक्त हमें बताई कि जब मरीम नवाज को रिलीफ मिल जाएगा तो फिर हम उसी फैसले को लेकर दोबारा अदालत के सामने जाएंगे और हम कहेंगे कि दो लोगों को रिलीफ मिल गया और उनकी हैसियत इस केस की अब कुछ नहीं रही, लिहाजा जो मेन इसमें नवाज शरीफ साहब का जो केस है, इसलिए इसको भी इसी प्रेसिडेंट के ऊपर देखा जाए, परखा जाए और नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। व्यूअर्स, ये बात हमारी उनसे तकरीबन कोई 2-2.5 माह पहले हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 माह पहले ही ऐसी वाइब्स आना शुरू हो गई थी कि मरीम नवाज को रिलीफ मिलेगा, अदालत रिलीफ देगी और इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब इसके ऊपर कुछ कानूनी रुकावटें थी, नैब ऑर्डिनेंसेस लाए गए, तरामीम की गई और फिर इन तरामीम का जो नताइज हैं वो हमने देखा कि नून लीग को बारी बारी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। शहबाज शरीफ शुगर मिल केस के अंदर, चौधरी शुगर मिल केस के अंदर पूरी ख़ानदान को रिलीफ मिल गया। वो केस सिरे से ही ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी जो बुनियाद थी, जो ढांचा था, उसे ही तब्दील कर दिया गया। अब मरीम नवाज के हवाले से जिस अथॉरिटी के साथ ये बात कही गई, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये तय हो चुका था कि मरीम नवाज को रिलीफ मुहैया किया जाएगा और फिर बाद में उसको बुनियाद बनाकर हम अदालतों के सामने पेश होंगे। अब ये खबर लंदन से रिपोर्ट की गई है और इसमें क्या कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक वो पाकिस्तान जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं। और क्या उन्होंने कहा कि एवनफील्ड में बरी होने पर साहबजादी मरीम नवाज को मुबारकबाद पेश की और वतन वापसी से मुतल्लिक लीगल टीम को हदायत जारी कर दी हैं। लीगल टीम जल्द अदालत से रुजू करेगी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापसी के लिए साथियों से मशवरे भी इस वक्त कर रहे हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है, यानी सब कुछ प्री प्लान पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी। अब अगर लीगल टीम अदालत जा रही है ना, तो वो क्यों जा रही है? 2.5 माह पहले जो बात शेयर की गई, जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रखी गई, उसकी बुनियाद के ऊपर इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही तय कर लिया गया था कि हमने NRO 2 को किस तरह मुकम्मल करना है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये करवा कौन रहा है और किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। मैं GIT पनामा जो बनाई गई उसमें जो लोग शामिल थे, मैं पहले उनके नाम आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर ये सवालात हमें आज जो मरीम नवाज ने एक जुमला कहा इमरान खान साहब के हवाले से और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए भी कुछ सवालात हमारे इस फैसले के बाद। पनामा GIT बनती है जी और इसमें ब्रिगेडियर कामरान शाहिद साहब थे जिनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ है। ये नाम आप सुनते जाएं और फिर उसके बाद आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि ये सवाल इन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अदालत के सामने रखी। फिर ब्रिगेडियर नुमान सईद हैं ISI के, इरफान नईम मंगी नैब, बिलाल रसूल जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और आमिर अजीज़ साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और फिर वाजिद ज़िया FIA। अब जो आखिरी 4 नाम है ना, इनको आप साइड पे भी रख दें। इसके बावजूद 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पाकिस्तान के इदारे हैं। पाकिस्तान के इदारे तो झूठ बोल ही नहीं सकते। पाकिस्तान के इदारे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो हमेशा बिल्कुल 2-2-4 वो करते हैं, 2-2-5 नहीं करते। तो अब पाकिस्तान की अदालत ने इस फैसले को देकर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान के इदारों को झूठा करार दे दिया, ISI के ब्रिगेडियर नुमान सईद को झूठा करार दे दिया और ब्रिगेडियर कामरान शाहिद जिनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ है उनको भी झूठा करार दे दिया कि तुम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो इन्वेस्टिगेशन गलत थी और नैब इसका दिफा अदालत के अंदर नहीं कर सकी, लिहाजा मरीम नवाज को हम बरी करते हैं। अब इसी तनाजुर में ये जो मैंने सीक्वेंस आपके सामने रखा है ना, एक और स्टेटमेंट जो मरीम नवाज की तरफ से दिया गया, वो ये कहती हैं कि अल्लाह ने इमरान को नाकाम और नवाज शरीफ को सुरखरू किया।
ویورز یہ کیس بنتا ہے JIT پیناما، یہ عمران خان کے دور میں نہیں بنی بلکہ عمران خان سے پہلے بن گئی تھی، جس کے نتیجے میں شاہد خاقان عباسی صاحب ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا۔ آج بھی مجھے عدیل جو ہمارے عدیل وڑائچ صاحب دنیا ٹی وی کے اب وہ بیورو چیف ہیں آج کل، اس سے پہلے دنیا ٹی وی کے اندر آئی واز آن دا فلور جب یہ خبر آتی ہے، اور عدیل نے جو میرے کان کے ساتھ فون لگا ہوا تھا اور مسلسل ہم رابطے میں تھے کہ جو بھی خبر آئے گی تو ہم اس کو بریک کریں گے، یعنی ایک ہم نے ایک ورک فلو اپنے نیوز روم میں بنایا ہوا تھا کہ کون کس کو خبر دے گا اور کس طرح اسے ہم بریک کریں گے۔ تو پہلی خبر جو میرے کان میں جو آواز آئی تو مجھے عدیل نے کہا کہ عرفان بھائی چلائیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں رہے، تاحیات نااہل کر دیا گیا اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ الفاظ آج بھی میرے کان میں جو ہیں وہ گونج رہے ہیں۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے، عمران خان عدالتوں میں جنگ لڑ رہے تھے، عمران خان ان مافیاز کے خلاف جو ہے وہ اپنی بھرپور تحریک چلا رہے تھے، عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے عمران خان کو ناکام اور نواز شریف کو سرخرو کیا، اور وزیر اعظم کے کمرے میں بیٹھ کر دو شیطانی دماغوں نے امریکی سافر کا جھوٹ گھڑا۔ اور پھر آگے بھی انہوں نے کیا کہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ایک بے بس شخص ہے، اس مقدمے کا بینیفیشری کون ہے سب پتا تھا، وہ بیساکھی پر اس مقدمے کے ذریعے آیا جو اس کے کوچز نے ان کا کام بھی ختم کر دیا۔ اب میرا سوال ہے مریم نواز صاحبہ سے، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے نا تو پھر آپ لیں نام اپنے آرمی چیف کا، کہیں کہ آرمی چیف اس وقت عمران خان کے کوچ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گی، چونکہ مریم نواز صاحبہ کو خدا کر کے ایک ریلیف ملا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ میرٹ پر فیصلہ سنایا تو ویورز ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو عدالت کا یہ کھیل کھیلا کیسے جاتا ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے نون لیگ کا طریقہ کار تو ہمیشہ سے یہ آپ جانتے بھی ہیں، اور اب تو بہت ہر پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے کہ عدالتوں میں جو چھوٹے چھوٹے پودے لگائے جاتے ہیں نا اپنے نمائندوں کی شکل میں، جب وہ جج بنتے ہیں تو پھر ریلیف تو آپ کو ہی ملے گا نا۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس عدالت کے حوالے سے، نیب نے اپنے کیس کا دفاع ہی نہیں کیا، پروسیکیوٹر صاحب آج عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ یہ کیسا کیس ہے کہ جس میں آپ کو معلوم تھا کہ سب سے اہم مقدمہ اور ایک خاتون جو اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جس کے خلاف ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی، JIT بنائی جاتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں سزا سنائی گئی نیب کے قوانین کے مطابق، یعنی اگر آپ کسی جرم میں کسی کا ساتھ دیں تو نیب قوانین کے تحت آپ کو سزا دی گئی، اور پھر اس سزا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آپ عدالت میں جا کر اپنے کیس کا دفاع کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا ہوتا ہے، اور یہ بات مجھے سینئر وکلا نے یہ بتائی، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عدالتی بیٹ کا تھا، تو ہماری جو ملاقاتیں ہوتی تو اس وقت وکیل ہمیں بتاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو بہت ہی قریبی ہمارے دوست ہیں، کہ ہم دوسری پارٹی سے اکثر وکیل جا کر مل جاتے ہیں۔ وکیل کے پاس نا ایک پیپر ہوتا ہے جو وکالت نامہ پیش کرتا ہے عدالت کے اندر، کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو کی نمائندگی کر رہا ہوں اور فلاں بندے کا کیس لڑ رہا ہوں۔ اگر وہ عدالت کے پاس جا کر کوئی ایک ایسا بیان دے دے جو اپنے کلائنٹ کے خلاف ہونا، تو پھر وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پاکستان میں وکیل یہ کام کرتے ہیں، یعنی دوسری پارٹی سے پیسے پکڑے اور یہ کام کر دیا۔ اب نیب کیا کر رہا ہے؟ نیب اس وقت پارٹی ہے، بی ٹیم ہے نواز شریف کے، ہاؤس آف شریف کی، شہباز شریف کی، جنہوں نے کبھی بھی کوئی اعتراض اٹھایا ہی نہیں عدالت کے اندر جب سے ان کی حکومت آئی۔ اپنے بندوں کو لگایا، اپنے کیسز کو ختم کیا، اور پھر ایسیڈ ریکوری یونٹ اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا عدالتوں کے سامنے جب کوئی دفاع ہی نہیں کرے گا، اور جب کوئی کیس پریزنٹ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا اور ثبوتوں کو چھپایا جائے گا، دلیل نہیں دی جائے گی، تو عدالتوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا، اگر آپ عدالتوں کے ریمارکس دیکھیں نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عدالت میں ہوا کیا، یعنی کیس کسی نے سرے سے لڑا ہی نہیں۔ اظہر صدیق صاحب کو لاسٹ ٹائم اس کیس پہ لگایا گیا، حکومت بدلتی ہے تو انہیں بھی بدل دیا گیا، تو یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا۔ اگر لوگ ان کی طرف سے ہوتے تو پھر اس کا کیس کا دفاع ہونا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جا کر چھٹی پہ چلے جائیں اور کیس میں انٹرسٹ نہ لیں۔ مظفر عباسی صاحب تھے جو پروسیکیوٹر نیب کے، وہ پیش ہوتے ہیں، جس پر مریم اور نواز شریف کی ایون فیلڈ ملکیت ثابت کرنی تھی۔ انہوں نے بتانا تھا کہ یہ ملکیت ان کی ہے، لیکن اس پر زور نہیں دیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کمپنیز ہیں جناب جن کی یہ ملکیت ہے۔ پروسیکیوٹر نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں
کہ نیلسن اور نیسکول کمپنیاں کب بنی، پھر بتایا کہ ان کمپنیوں نے یہ پراپرٹیز کب خریدی. انہوں نے انکار کیا کہ یہ پراپرٹیز 1993 سے ان کے پاس ہیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کمپنیز نے اس عرصے میں ضرور پراپرٹیز خریدی، مگر وہ کہتے ہیں کہ 2006 میں قطری فیملی سے سیٹلمنٹ کے بعد ان کے پاس آئی. جسٹس محسن اختر نے ریمارکس دیے کہ اس سارے کیس میں ان تمام ملزمان کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کیس تو آپ نے ثابت کرنا تھا. یہ جسٹس محسن اختر صاحب جو ہیں یہ ریمارکس دے رہے ہیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کا کیس شاید ٹھیک ہوگا مگر آپ اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم صرف پبلک نالج یا کسی کی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے، اور مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، اس لیے ان پر اساسوں کا کیس ہی نہیں بنتا. اور پھر دوسری طرف مظفر عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف ہے کہ نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائی. اس پر بینچ کے سربراہ نے نیب کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے شواہد سے ثابت کریں، اب ادھر ادھر نہ جائیں، جو خود کہا اس کو بھی ثابت کریں. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو نیب کا جو کیس تھا اس کا دفاع اس انداز میں نہیں کیا گیا. ڈیڈ کا معاملہ، کیلبری فاؤنڈ کا معاملہ، یہ سب چیزیں جو ہیں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، چونکہ ایک کیس بنایا گیا تھا جس کا دفاع کرنا نیب کا کام تھا، لیکن نیب نے کیس سرے سے لڑا ہی نہیں. چونکہ حکومت آپ کی ہے، نیب آپ کا ہے، آپ نے نیب کو معذور کر دیا، اس کی آنکھیں نکال لی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں جو ہیں اسے پاؤں سے معذور کر دیا، تو پھر کس طرح اس کیس کا دفاع جو ہے یہ عدالت کے اندر کرتے؟ یہاں پر وہ لوگ جو کیسز کے اندر ایویڈنسز اکٹھے کر رہے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر یہ ایک نیب ہے جسے لوئی لنگڑی جو ہے وہ بنا دیا گیا. ویورز، اس کے بعد کچھ سوالات ہمارے پاکستان کے ان عدالتوں کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. میں نے یہ سوالات لکھے تھے جب یہ پروگرام کی میں تیاری کر رہا تھا، تو پھر اس سے پہلے کیس کا جس طرح فیصلہ آ رہا تھا تو یہ آٹومیٹکلی سوالات جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے. سوال نمبر 1، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جواب دینے کو تیار ہے؟ دس از $1 ملین کوسچن کہ اس کے اندر چلنے والی انٹیلیجنس ایجنسیز جو جے آئی ٹی میں شامل تھی، کیا ان کی تحقیقات جھوٹی تھی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں کو سچی سزاؤں کو اس بار جھوٹا ثابت کرنے کا حکم دیا؟ ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، لیکن کسی ایک کو تو جھوٹ کی ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے اور بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان کا پیسہ باہر لے جا کر یہ سب کچھ خریدا جاتا ہے. پھر سوال نمبر 2، کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے اس وقت کے حاضر وزیر اعظم اور اس کے خاندان کے خلاف جھوٹی انتقامی کارروائیاں کی گئی، جس کو اس کی نچلی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند منٹ میں جھوٹا ثابت کر کے مجرموں کو باعزت بری کر دیا؟ کیا چیف جسٹس اس کا جواب دیں گے یا پاکستان کی سپریم کورٹ اس کا جواب دے گی، کیونکہ اس میں سے تمام ججز جو ہیں وہ جا چکے ہیں؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، پھر جے آئی ٹی میں لے جایا گیا، نیب عدالت میں وہ کیسز چلتے ہیں، احتساب عدالت کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک ریمارکس بھی دیے تھے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر سپریم کورٹ کو اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ اس حد تک تھا کہ آپ جائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں. اب سپریم کورٹ پاکستان نے کیا کہا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتی ہے، دونوں ڈیفرنٹ قسم کی ڈائریکشنز ہیں جو لی گئی ہیں. سوال نمبر 3، اگر عدالتوں کے مطابق ایون فیلڈ پراپرٹیز نواز شریف، نہ مریم اور نواز شریف کے بچوں کی ہیں، تو کیا عدالتیں پاکستان کی خود سے ہی بتا دیں؟ قوم کیونکہ انتظار کر رہی ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پر آج تک یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا اور کسی نے یہ مانا بھی نہیں. ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر رہتا کون ہے؟ حسن اور حسین صاحب جا کر وہ رہتے ہیں، اور پچھلے 2.5-3 برسوں سے نواز شریف صاحب بھی انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں اور پھر یہ ان کا گھر ہے. لیکن کاغذوں کے اندر آج تک یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ یہ پراپرٹیز کس کی ہیں، کون مالک ہے، کون بینیفیشری ہے. لندن میں کیا تو ہماری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، اور عدالتوں سے اب کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں. آپ نے ملک کی سلامتی ان لوگوں کے حوالے کر دی جن کے اپارٹمنٹس کی ملکیت ان کی سیاست کا ختم ہونے کا ایک بڑی ریزن بنی، لیکن پاکستان کی عدالتیں اب کچھ اور سوچ رہی ہیں. اور ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کیا سپریم کورٹ یا ملک میں حکومتیں اور عدالتی فیصلے تبدیل کرانے کی طاقت رکھنے والے پاورفل حلقے جواب دیں گے کہ جب جو حکومت آتی ہے اسے اجازت ہے کہ بے گناہ کو گناہ کار ثابت کر کے قومی اسمبلی میں قانون سازی کر لے اور پھر دوسری حکومت آ کر گناہ گار کو بے گناہ ثابت کر دے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ایک خبر آج پاکستان میں رپورٹ بھی ہوئی ہے، اور اس خبر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے
کیا کیا ہے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے عمران خان کی درخواست جو ہے اس پر سماعت کے لیے اسے فکس کر لیا ہے۔ 3 رکنی بینچ 4 اکتوبر کو یہ درخواست کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعزاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہ سوال اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ملک کے اندر حکومت بدلی، پارلیمنٹ آپ کے پاس تھی، تعداد آپ کے پاس تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پارلیمنٹ سے قانون کے اندر ترمیم کی اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں، آپ کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور کیس ختم ہو گئے۔ تو اب سپریم کورٹ پاکستان ایگزیکٹو کے اختیارات کو چیک کرے گی کہ کیا کسی شخص کو جب فائدہ پہنچانے کے لیے قانون میں ترمیم کی جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا سپریم کورٹ پاکستان راستہ روکے گی؟ چونکہ یہ اگر نہ کیا گیا تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اب خوشیاں منا رہے ہیں کہ مریم نواز کی بریت ہو گئی اور پارلیمنٹ میں وہ چلی جائیں گی، کل کو حکومت بدلے گی تو یاد رکھیں سیاستدان پھر اس قانون کو بدل دیں گے، اور قانون کو جب بدلا جائے گا تو اس تناظر میں پھر عدالتیں فیصلے کریں گی، اور پھر عین ممکن ہے کہ جس ترمیم کے ذریعے جس قانون کو ریورس گیئر لگایا گیا اسے دوبارہ جو ہے وہ فارورڈ گیئر میں ڈال کر واپس کر دیا جائے اور ریورٹ کر دیا جائے، تو پھر یہ فیصلے اس خاندان کے دوبارہ خلاف آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے زیادہ خوشیاں نہ منائیں، اور سپریم کورٹ کی یہ جو ہیئرنگ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی، اور اگر سپریم کورٹ پاکستان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے نا اور اسے ایک فیصلے کی شکل میں ایک نظیر بنا دی تو پھر ہم پاکستان کے لیے اور اس نظام کے لیے ورز جو ہے صرف دعائی کر سکتے ہیں۔ اور ورز یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے پارلیمنٹ میں واپسی کا۔ نواز شریف صاحب کی وہ تو خیر ان کا کیس چلے گا، لیکن مریم نواز جو بات میں نے آپ سے بہت پہلے کہی تھی کہ ضد یہ ہے کہ کسی طرح بیٹی کو جلد سے جلد جو ہے وہ سرخرو کیا جائے، اس کے کیسز کو ختم کیا جائے، تو ہماری جنگ جو چلتی رہے گی، لیکن عدالتیں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ سائڈ بدل سکتی ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ عدالتوں نے ایک اپنے جو فیصلے دیے اس کے مطابق کسی نہ کسی کی ناراضگی اور کسی نہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فیصلے لیفٹ رائٹ ہوتے رہتے ہیں۔ مریم نواز پارلیمنٹ اب جائیں گی، آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جب اس میں اپیل میں جائیں اور وقت بدلے اور سپریم کورٹ پاکستان میں کیس جاتا ہے تو پھر اسے ریورس گیئر لگ جائے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اگر مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس وقت بہت زیادہ مقبول ہیں تو عمران خان صاحب 9 حلقوں میں اتر رہے ہیں، اور جب بھی اس کا اعلان کیا جائے گا تو پھر آپ بھی 9 حلقوں میں عمران خان کے مقابلہ آ جائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کون زیادہ مقبول ہے، کون کس کی غیر مقبولیت ہے۔ اگر آپ میں زیادہ ہمت ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اور آپ کے خاندان نے اس ملک میں خدمت کی اور آپ مقبول ترین لیڈر ہیں، تو پھر یہ چیلنج ہے، اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کریں اور 9 حلقوں میں اتریں عمران خان کے مقابلے میں، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ اس وقت آپ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں۔ ویورز میں آپ کو آخر میں کچھ ٹویٹس ہوئی ہیں، یہ ٹویٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر کیا ریئیکشن آ رہا ہے۔ مہر بخاری صاحبہ نے لکھا کہ we saw a deeply flawed judgment in the case but to date there is no money trails on transparency regarding the London apartment, so seemingly legit cases are deeply manipulated for the desired and political result۔ دیکھیں پاکستان میں نا یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے نا اس کو پکڑنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ججز کے پاس ٹریننگ موجود نہیں ہے، پروسیکیوشن کے پاس ٹریننگ موجود نہیں ہے، کس طرح لے کر چلنا ہے، قوانین کی جو شکل ہے وہ بہت ہی کچھ قانون ادھر سے پکڑ کے بنا لیے، کچھ ادھر سے پکڑ کے بنا لیے، یعنی ہمارا جو اپنا نظام ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو آپ پکڑ سکیں۔ پھر اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک سوال یہ کیا ہے۔ اب قوم کا اگلا سوال یہ ہے کہ جج صاحبان ہمیں بتائیں کہ لندن کے اربوں روپے کے اپارٹمنٹ جن میں شریف فیملی برسوں سے رہائش پذیر ہے اور جہاں جائیدادیں بچے دے رہی ہیں، آخر یہ کس کی ہیں؟ دیکھیں یہ سوال تو پوری قوم پوچھ رہی ہے۔ ایک سوال کیا گیا تھا نا کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں، اسی کے اوپر میرے دادا نے دیے، قطری آ گیا، یہ میری نہیں، پتہ نہیں کس کی ہے۔ آج بھی قوم وہیں پہ کھڑی ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں اور یہ جائیداد کہاں سے بنائی گئی۔ سلمان حیدر نے لکھا کہ پہلے نیب کے پر کاٹے، پھر اپنے خلاف کیسز کے پر کاٹے، اب اگلی باری پارلیمنٹ انٹری کی ہے، یہی تو میگا این آر او تھا جس کے خلاف مزاحمت کرتے کرتے خان اپنا اقتدار کھو بیٹھا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اف یو آر سو پاپولر، یہ پیچھے آپ لوگوں کا جمع غفیر دیکھ رہے ہوں گے، یہ عمران خان ہے، اگر آپ اس کو ڈیفیٹ کر سکتی ہیں تو 9 حلقوں میں اتریں اور اپنی مقبولیت
دنیا کے سامنے ثابت کریں کہ آپ عمران خان سے زیادہ مقبول ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں نے بھی تو آپ کو مقبول ترین لیڈر سمجھ کر آپ کے خلاف جو کیسز سے ختم کر دیے. اب آپ نے عوام کی عدالت میں بھی یہ فیصلہ لینا ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے. پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کے ادارے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں یا خلاف عوامی رائے عامہ میں اس فیصلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. مریم نواز کا جرم اربوں روپے کے ایون فیلڈ کے محلات ہیں. اس جرم میں ان کا کردار کس شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہے. بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن. اور یہ مقبول صاحب نے لکھا کہ جس ملک کا نظام عدل طاقتوروں کے اشارے پر رقص کرتا ہو، تاریخ شاہد ہے کہ ایسے ملک میں ایک دن سڑکوں اور چوراہوں پر عوامی عدالتیں لگا کرتی ہیں. یہ پاکستان کی عوام نے سوچنا ہے ویورز. یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی، صرف میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی عوام کی سوچنے کی بات ہے، 22 کروڑ عوام کی سوچنے کی بات ہے. 2/3 اکثریت آپ دیں گے عمران خان کو تو یہ ملک بچ سکتا ہے، یا اس لیڈر کو دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر جائے گا، تب یہ ملک بچ سکتا ہے. اس ملک کے اندر مروثیت کا راج رہے گا. میں تو آج حیران رہ گیا وہ ویڈیو جس میں مریم نواز کو انکل جو ہیں وہ مبارکباد دے رہے تھے گلے لگا کر، اور پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. ہم کم از کم 22 کروڑ عوام ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس ملک کے اندر بادشاہت تھی، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور جمہوریت کی ایک اپنی مثال ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاندان کو ان کے اوپر حکمرانی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں ہاتھ باندھ کر کوئی کھڑا ہو کسی کے سامنے؟ جمہوریت، جدید جمہوریت کے یہ تقاضے ہیں کہ موروثیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا کیا کردار رہا. اور یہ سوال جو ہم نے آپ سے اس پروگرام میں رکھا ان تمام لوگوں کے لیے جو جے آئی ٹی میں شامل تھے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور پھر مریم نواز صاحبہ جو بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور دوسری طرف جو ہے نواز شریف جو ہیں سرخرو ہوئے، اس کا بھی حساب دیں. یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ آپ میں اگر ہمت ہے تو نام لیں آرمی چیف کا. اگر آپ میں ہمت ہے تو کہیں کہ سب کچھ آرمی چیف نے کروایا اس وقت، کیونکہ اس وقت آرمی چیف تھے، آپ کی حکومت گئی. آپ کس سے ڈر رہی ہیں؟ وہ اس لیے ڈر رہی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو فیصلہ اس عدالت کے ذریعے ان کے حق میں آیا وہ خلاف چلا جائے. اور ویورز، ابھی دا گیم از ناٹ اوور. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ گیم اوور ہو گئی، ابھی گیم اوور نہیں ہوئی، یہ کیس آگے بھی چلے گا. اور اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا، یاد رکھیے گا حدیبیہ پیپر کیس جو تھا اس میں اپیل فائل نہیں کی گئی تھی. یہاں پر خبر آ رہی ہے کہ شاید اپیل فائل کر دی گئی ہے، وہ ٹائم بار ہو گئی تھی. اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے کہ نیب اپنا اگلا حربہ کیا اپناتا ہے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، چونکہ اگر جلد سے جلد الیکشن نہ کروائے گئے تو یہ NRO 2 جو ہے نا مکمل ہو جائے گا، چور ہمیشہ کے لیے بری ہو جائیں گے، اور جس قسم کا پریشر ان کے اوپر تھا کیسز کا، یہ ختم ہو جائے گا. تو پھر انہیں کون پکڑ سکتا ہے؟ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.